बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे चैनल शराजी हॉरर स्टोरीज। एक और नई कहानी लेके हाजिर हुए हैं। ये कहानी बिल्कुल एक सच्चा वाक़या है, हक़ाइक़ पे मबनी है। एक इमरान नामी शख्स, जिसकी उम्र तकरीबन उनके 25 से 30 साल बताई जाती, और कराची का वो रहने वाला था, और निहायत शरीफ, बाअदब, तहज़ीब रखने वाला शख्स था। नरम तबीयत का मालिक था, और वो इतना नेक उसको बताया जाता है कि शायद वो किसी फरिश्ते से कम नहीं था। मैं यूं आसान अल्फाज में बताऊं, रोज़ अपने काम पे जाता, वक़्त पे वापस आता। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, और उसके घर वाले भी निहायत शरीफ। ना उसकी बहनों ने कभी गाने सुने, ना फिल्में देखी। यानी कि उनके घर में कोई टीवी वगैरह जैसे होता है, कोई फिल्म वगैरह, कोई गाने वगैरह, यानी कि ये कंजर खाना, ये कंजरिस्तान जो सिस्टम्स हैं वो नहीं होते थे। लो जी, वो अपने रोज काम पे जाता है, अपनी गाड़ी निकालता है, काम पे जाता है, रिस्क हलाल कमाता है, लोगों की मदद भी करता है, हर किसी का दुख भी दूर करता है। लो जी, एक दफ़ा वो कहीं लेट हो जाता है, कहीं ट्रैफिक में। तकरीबन कोई दोपहर का टाइम होता है, तो अजान हो जाती है। क्योंकि उसकी आदत थी, जैसे अजान होती थी वो नमाज के लिए खड़ा हो जाता था। रास्ते में कहीं ट्रैफिक ब्लॉक हुई, तो अजान का वक़्त शुरू हो गया। अब जिस जगह वहाँ ट्रैफिक जहाँ ब्लॉक थी, वो गाड़ी से निकला, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक इमारत थी, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था उधर, बिल्डिंग बन रही थी। उस बिल्डिंग के फुटपाथ पे उसने जा नमाज बिछाई, और वहां पे वो नमाज पढ़ना शुरू हो गया। जैसे ही उसने नमाज खत्म की, दुआ मांग रहा था, तो ऊपर से जो क्रेन होती है, जो बिल्डिंग जो सामान उठाती है, वहां से वो उसके सर से ऐसे क्रेन चल रही होती है, लेकिन उसको नहीं मालूम कि मेरे सर के ऊपर क्रेन वजन उठा के जा रही है। जैसे कोई बजरी, सीमट या कोई सरिया, कुछ वहां चीज लोड थी मशीन के ऊपर। लो जी, वहां से वो रस्सी, ऊपर से जंजीर टूटती है मशीन की। जैसे वो टूटती है, तो यकदम एक खूबसूरत, हसीन और जमील एक लड़की वहां पे खड़ी उस आदमी को फौरन वहां से धक्का देती है। जैसे धक्का देती है, ऊपर से सामान आ गिरता है नीचे, और वो लड़का बच जाता है। लड़का बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई, मेरी जान एक लड़की ने बचाई, कौन है ये? और लड़की भी उड़ती है, लड़की बेहोश हो जाती है। जैसे उसको धक्का देती है, वो बेहोश हो जाती है। अब इमरान नामी जो शख्स था, उसने देखा कि यार, ये लड़की कौन है। उसको बड़ी खुशी हुई कि इसने मेरी जान बचाई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने कहा, ये किसी फरिश्ते से कम नहीं है। लो जी, लड़की ने माशाल्लाह स्कार्फ ओढ़ा हुआ था। लड़की भी मुत्तकी और परहेजगार नजर आती थी कोई। लो जी, उसको वो हॉस्पिटल ले जाता है। जैसे हॉस्पिटल जाता है, पानी शानी पिलाते हैं, लड़की को होश आ जाता है। लड़की जब उसका जो एहसान लड़का देखता है, इमरान, वो बड़ा मुतासिर हो जाता है। लड़की उससे कहती है कि भाई, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। वालिदैन थे, फोत हो गए कि एक्सीडेंट में। भाई, मैं अकेली हूँ। तब बाई चांस मैं जा रही थी, तो आपको देखा, तो ऊपर बिल्डिंग, जो सामान जो मशीन पे लदा हुआ था, आप वहाँ नमाज पढ़ रहे थे, तो जैसे मैंने देखा, मैंने आपको बचा दिया। मेरा कोई एहसान नहीं है आपके साथ। लड़का बड़ा खुश होता उसकी बात सुन के। उसने कहा, है ऐसी भी दुनिया में औरतें होती हैं। उसने
لڑکے نے ظاہر اس نے کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا سچ تو بات یہ ہے کہ میں بھی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اچھے لگے، کیونکہ سب سے بڑی بات آپ کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ لو جی، اسی ٹائم وہ مولوی کے پاس جاتا ہے، سادگی میں نکاح کرا کے شام کو گھر آتے ہیں۔ اس کے والدین دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا؟ لڑکا بتاتا ہے کہ معذرت کے ساتھ وقوع میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا، فی الحال یہ کہ میں نے آپ کی مرضی کے بغیر میں نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن رب کو یہ منظور تھا تو میں نے من پسند عورت سے نکاح کر لیا۔ والدین چپ ہو گئے، کیونکہ صاف سی بات ہے بڑا وہی تھا گھر میں، اخراجات تمام وہی سنبھالتا تھا عمران۔ خیر، لڑکی کی والدہ تھوڑی پریشان ہوئی، لڑکی کی بہن بھی تھوڑی پریشان ہوئی، انہوں نے خیر اس کو اندر لے گئے۔ وہاں وہ روز کھانا بناتی، جیسے روز جیسے زندگی گزرتی ہے، اور وہاں پہ ایک لڑکے کی جو بہن تھی وہ ایک شادی شدہ تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ کچھ دن گزرتے ہیں، سردیوں کے دن تھے، اس کو نا بخار چڑھ جاتا ہے، رات 1-2 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، بخار بھی 104 پہ ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سردی اتنی ہوتی ہے، بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بعد میں وہ جو عمران کی جو بیوی ہوتی ہے وہ کمرے میں آتی ہے، وہ بچے کو دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے آپ پریشان نہ ہو، میں اس کو ٹھیک کر دیتی ہوں، میں نے اللہ کا کلام پڑھا اس پانی پہ، میں اس کو پلاتی ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سب منہ چڑھا کے دیکھتے ہیں اس کو، بھئی یہ کیا ایک نیا تماشا لے آئی ہے، لیکن جیسے وہ اس کو پانی پلاتی ہے اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے تو بچہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سارے حیران پریشان، یہ کیسے؟ وہ کہتی ہے میری تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو میں نے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا اس کے اوپر تو یہ ٹھیک ہو گیا۔ لو جی، جب لڑکا ٹھیک ہوتا ہے، جیسے زندگی چل رہی ہوتی ہے، لڑکی جب بھی کھانا پکاتی بہت جلدی پکا لیتی تھی۔ اب لڑکے کی جو ماں تھی وہ اس پہ نوٹ کرنے لگی، بھائی ایک اکیلی عورت 5-6 لوگوں کا کھانا کیسے جلدی پکا لیتی؟ اس کو تھوڑا سا نا شک ہونے لگا لڑکی پہ کہ معاملہ کیا ہے۔ ایک رات بچہ، وہ جو چھوٹا اس کی بہن کا بچہ ہوتا ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے، 1-2 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ ایک پرچھائی دروازے کے باہر سے گزر کے جاتی، جیسے ہی وہ جاتی ہے تو بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ اٹھ کے اس پرچھائی کے پیچھے جاتا ہے، وہ اوپر چھت پہ چلا جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک عورت چھت پہ نماز پڑھ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تو میرے بھائی کی بیوی نماز پڑھ رہی ہے۔ بچہ مانور ہو کے نزدیک آتا ہے، بچہ کہتا ہے کہ آپ یہاں نماز پڑھ رہی ہیں؟ تو کہتی ہاں بیٹے میں یہاں پہ نماز پڑھ رہی ہوں۔ کہتے نماز تو دن میں پڑھی جاتی ہے، آپ رات کی کیوں پڑھ رہی ہیں؟ وہ کہتی بچے میں بھول گئی تھی ایک نماز تو میں نے رات میں پوری کر لی۔ لو جی، لڑکی کو تھوڑا برا لگتا ہے اس نے رات کو مجھے دیکھ لیا۔ حقیقت میں میرے تمام دیکھنے والوں، وہ انسان نہیں تھی، وہ ایک جن عورت تھی، اور وہ اس گھر میں آ چکی تھی۔ لو جی، زندگی پھر صبح ہوتی ہے، وہی بچہ گھر والوں کو بتاتا ہے کہ میں نے رات پھپھو کو چھت پہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ حیران ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ کہتے بیٹا تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، پھپھو نماز کیوں پڑھیں گی چھت پہ؟ انہوں نے کہا میں نے رات خود دیکھا ہے۔ وہ پریشان ہو جاتے ہیں،
گھر والے اس کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے، بچہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، پھر ایک رات کو، اب یہ بات جو اس کی لڑکے کی ماں ہوتی ہے اس کو پہلے بھی شک ہوتا ہے کہ یہ کھانا جلدی بنا لیتی ہے۔ ایک رات وہ انتظار کرتی ہے، رات کو جاگتی ہے، چوری سے وہ ٹھیک رات 1 بجے چھت پہ جاتی ہے تو اس کو دور سے دیکھ لیتی ہے کہ اس کی جو بہو ہے، جو ایک جن ہے، کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے رات کو چھت پہ۔ لو جی، وہ ڈر جاتی ہے دیکھ کے منظر رات۔ جیسے وہ تھوڑا سا پیچھے بھاگتی ہے تو اس کے پاؤں سے گملہ ٹچ ہو جاتا ہے، گملہ گر جاتا ہے سیڑھیوں پہ۔ اب وہ اس کی جو جن عورت ہوتی ہے وہ دیکھ لیتی ہے اپنی ساس کو، اس نے مجھے دیکھ لی ہے۔ اب وہ راز کسی کو نہ بتائے، وہ اس کو سیڑھیوں سے گرا دیتی ہے۔ لڑکے کی ماں سیڑھیوں سے گرتے 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 نیچے آ گرتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے، اور بعد میں ہوش آنے پہ اس کے اندر جن داخل ہو جاتے ہیں تاکہ کسی کو بتا نہ سکے۔ بڑے پریشان ہوتے ہیں گھر والے کہ یہ ہوا تو ہوا کیسے۔ بڑے بڑے حکیم بلوائے، ڈاکٹر بلوائے، لیکن بیماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی پیر بابا کو بلایا جائے۔ ایک پیر بابا وہاں پہ آئے، انہوں نے حساب کیا، جائزہ لیا، ان کو پتہ لگا، انہوں نے کہا آپ کے گھر میں کوئی جن کا سایہ ہے جو یہ کروا رہا ہے۔ سب حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کون ہو سکتا ہے؟ پھر حساب لگاتے ہیں بابا جی، وہ کہتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی عورت ہے جو شادی ہو کے آئی ہے، وہ ایک جن عورت ہے۔ اب وہ جو عورت ہوتی ہے، جن عورت، وہ کمرے میں نا کچھ پڑھ رہی ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ نیچے جو پیر بابا بلوائے ہوئے ہیں وہ نیچے سے مطلب تعلیم پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس لڑکی کو بلایا جائے، وہ نیچے آنے سے قاصر ہوتی ہے، وہ نہیں آتی۔ پھر سارے لوگ اوپر والے کمرے میں جاتے ہیں، وہاں جا کے اس سے گفتگو کرتے ہیں کہ ہاں بھی بتاؤ، تم ایک جن عورت ہو، اپنی شناخت کرواؤ۔ وہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے اندر سے کہ اب تو میرا رات کھل چکا ہے۔ پھر وہ رو کے کہتی ہے بھئی میں اس شخص، عمران نامی شخص سے مجھے بہت زیادہ دلی محبت تھی، میں اس پہ عاشق ہو چکی تھی، اس کی شکل کو دیکھ کے نہیں، اس کے عمل، اس کے پرہیزگاری، اس کی امانت داری، اس کی دیانت داری دیکھ کے میں اس سے متاثر ہو چکی تھی، کیونکہ میں خود بھی ایک نیک عورت ہوں، تو میں نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا میں جتنے عرصے بھی اس گھر میں رہی تو میں نے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا، کیا میں بھی اس گھر کا حصہ نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا اگر مجھے رب نے جن بنایا ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ لو جی، وہ بڑا دکھی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے میں اپنے میاں کی نشانی پیٹ میں ڈال کے اب میں یہاں سے جا رہی ہوں اور میں کبھی بھی واپس نہیں آؤں، یہ کہہ کے وہ غائب ہو جاتی۔ یہ ایک حقائق پہ مبنی سٹوری ہے۔ بعض دفعہ اس کہانی میں ہمیں ملتا ہے کہ ہم نے شروع سے سنا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے روز محشر کے دن تک جنات اور انسان آپس میں دشمن رہیں گے، لیکن دشمن تو رہیں گے، لیکن بعض واقعات میں ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعد اب جن انسان کی دوستی بھی بے مثال رہتی ہے، لیکن بہت کم۔ نیک جنات کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتے، تکلیف نہیں پہنچاتے، ہمیشہ دوستی بنا کے رکھتے ہیں اور اس کو اچھی راہ پہ چلاتے ہیں۔ آج کی انشاءاللہ اس کہانی میں آپ کو مزہ آیا ہوگا۔ نیکسٹ کہانی لے کے حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے ہماری شرازی ہورر سٹوریز۔ اللہ حافظ۔